बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट सूरह नाज़ियात। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 30वां पारा है, यानी कि जो पारा नंबर 30 है, ये बहुत ही ईमान बूस्टिंग पारा है। और अगर आप इसको कायदे से इसकी तफसीर के साथ या सिर्फ आप इसका तर्जुमा भी पढ़ लेंगे तो भी आपका ईमान डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पारे में ज़्यादातर आपको क़यामत का तस्करा मिलेगा और जन्नत जहन्नम का तस्करा मिलेगा। उस दिन का जो एक सीन खींचा गया है पूरे पारे में कि उस दिन क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से इंसान जो है वो अपने भाई से, अपने माँ बाप से, अपनी बीवी, अपने बेटे से भागेगा और हर इंसान को सिर्फ अपनी फिक्र लाहिब होगी। मतलब इंसान को सिर्फ अपनी फिक्र होगी कि यार अब आज हमें बचा लीजिए, बाकी आप मेरे किसी भी रिश्ते को लेके जहन्नम में फेंक दीजिए। तो इस तरह का जो नक्शा खींचा गया है इस पारे में, ये बहुत ही डराने वाला है। और कोई भी अगर कुरान का तर्जुमा पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, कहीं से स्टार्ट लेना चाहता है, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगी कि वो 30वां पारा शुरू करे। ठीक है, इसके पहले हम सूरे नबा कर चुके हैं ऑलरेडी। सूरे नबा पहला सूरे है लास्ट वाले पारे का, और अगर आप इसकी तफसीर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, आज हम इसकी सेकेंड सूरा कवर करेंगे इंशाअल्लाह, सूरह नाज़ियात, और कोशिश करेंगे एक हल्का सा ओवरव्यू लेने की कि इस सूरे में अल्लाह ताला ने क्या बात करी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन नाज़ियाती गरका। देखिए, नाज़ियात का मतलब क्या होता है? खींचने वाले फरिश्ते। ठीक है, जो सूरे का आगाज हो रहा है वो कसम के साथ हो रहा है। ठीक है, और 30वें पारे में आप देखेंगे कि ज्यादातर सूरे जो स्टार्ट होती हैं वो कसम के साथ स्टार्ट होती हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले किसी चीज की कसम खाते हैं, फिर आगे कोई बात बताते हैं। ठीक है, देखिए अल्लाह ताला अगर ऐसे ही कोई बात कह दें तो वो इटसेल्फ बहुत ही सच्ची बात होगी, बहुत ही हक बात होगी, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर अल्लाह ताला किसी बात पे कसम उठा रहे हैं, कसम खा के कह रहे हैं, एक तरह से उसमें ताकीद होती है। ठीक है, मतलब उसमें अल्लाह ताला एम्फेसिस करना चाह रहे हैं, उस बात के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, हमारा ध्यान उस तरफ लाना चाहते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला किसी बात की कसम खाते हैं, कसम उठाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से आप आगे भी पढ़ेंगे वत्तीन वज़्ज़ैतून, इस तरह से बहुत सारी जगह अल्लाह ताला ने अलग अलग कस्में खाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज की अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं कि वन नाज़ियाती गरका, कसम है उन फरिश्तों की जो खींच लेते हैं डूबकर। अब ये दो वर्ड है, लेकिन इसमें पूरा सेंटेंस फॉर्म होता है कि कौन से फरिश्तों की कसम अल्लाह ताला खा रहे हैं? उन फरिश्तों की जो किसी की रूह को खींचते हैं उसके अंदर डूबकर। देखिए, दो तरह से फरिश्ते जान निकालते हैं। जब किसी भी इंसान की डेथ होती है उस टाइम से उसको पता लगने लगता है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, क्योंकि जब किसी मोमिन की डेथ होती है तो उसके पास फरिश्ते आते हैं जन्नती लिबास लेकर, जन्नती कफन लेकर, और बहुत ही प्यार से उसको कहते हैं, अभी हम आगे सूरह अल फजर में पढ़ेंगे, कि लौट जा अपने रब के पास, ए रूह निकल, इस हाल में लौट जा कि तेरा रब तुझसे राजी और तुझसे राजी। तो इस तरह से उसको ढेर सारी खुशखबरियां सुनाते हैं। वहीं अगर कोई जो है बदबख्त की रूह होती है तो उसको मारते हुए उसकी रूह निकालते हैं। पहले उसको मारते हैं कि ए खबीस रूह, अब तू निकल जा इस जिस्म से और वापस चल, इस तरह से उल्टा सीधा बोलते हुए उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे उन फरिश्तों की कसम उठा रहे हैं अल्लाह ताला जो खींच लेते हैं लोगों की रूहों को डूबकर। मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे इंसान की बात हो रही है, ऐसे इंसान की रूह की बात हो रही है जो खबीस था। ठीक है, तो उसकी जो रूह है उसको निकालने में फरिश्ते जरा भी कोताही नहीं कर रहे हैं और किसी भी तरह से बस उसको खींच के निकाल लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस से हमें पता चलता है कि जो भी कोई मोमिन नहीं होता उसकी रूह को इस तरह से फरिश्ते निकालते हैं जैसे आप कोई सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा लेके कांटेदार झाड़ी में डालें और फिर उस कपड़े को खींचें। तो जिस तरह से वो खींचेगा उस झाड़ी में जाके, उसी तरह से एक खबीस रूह निकलती है, यानी कि जो मोमिन नहीं होते, जो काफिर होते हैं, उनकी रूह को फरिश्ते निकालते हैं। ठीक है, फिर अगली लाइन में कसम खाई वन नाशिताती नश्ता, कसम है उन फरिश्तों की जो छुड़ाते हैं खोलकर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? यहाँ पे उन फरिश्तों का जिक्र हो रहा है या उन रूहों का एक्चुअली जिक्र हो रहा है जो मोमिन है। ठीक है, तो उनकी रूहों को फरिश्ते बहुत आराम से खोल कर छुड़ाते हैं, यानी कि इस तरह उनकी रूह को निकालते हैं कि उस इंसान को या उस रूह को जरा भी तकलीफ ना होने पाए, क्योंकि एक वो अच्छी रूह है, मोमिन रूह है, अल्लाह ताला को उसने राजी कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फरिश्तों की पहले कसम खाई, दो तरह के फरिश्तों की। फिर आगे किस फरिश्तों की कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला? वस्साबिहाती सबहा, यानी कि तैरने वाले फरिश्तों की यहाँ पे कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला जो तैरते हैं हवा में तेजी के साथ।
دیکھیے فرشتے جو ہیں وہ غیب کی مخلوق ہیں اور ہمارا ان پر پورا پورا ایمان ہے. بہت سارے فرشتے صرف اس پرپز کے لیے اس دنیا میں اتارے جاتے ہیں کہ وہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے. تو پھر اگر ان کو ایسی محفل وہاں مل جاتی ہے تو وہ بھی وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور سارے فرشتوں کو وہاں پہ بلا لیتے ہیں جو اور بھی ان کے جیسے فرشتے گھومتے رہتے ہیں, اور پھر وہ قطار در قطار آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کے لیے ہر پل مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. جیسے ابھی یہ ہماری ایک محفل ہے, آپ جو ہے فون کے اس پار سن رہے ہیں, میں اس پار بول رہی ہوں, تو اس محفل کو بھی انشاءاللہ فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا اور ہمارے لیے وہ مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوں گے. تو ان فرشتوں کی یہاں پہ قسم کھائی جا رہی ہے جو تیرتے ہیں تیزی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور کن فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے ابھی جواب نہیں دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا کہ قسم خدا کی, اب اگر میں نے آگے ایک لائن نہیں بولی تو اس کا مطلب میرا سینٹینس انکمپلیٹ ہے, رائٹ. تو یہاں پہ ابھی لگاتار اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک فرشتوں کی قسمیں کھاتے چلے جا رہے ہیں اور پھر لاسٹ میں بتائیں گے کہ کیا چیز ہونے والی ہے, یعنی کہ کس چیز کے اوپر اتنی قسمیں اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے. پھر اگلی لائن میں کہا فس سابقاتی سب کا, یعنی کہ آگے بڑھ جانے والے فرشتوں کی قسم ہے جو بڑھتے ہیں آگے دوڑ دوڑ کر, یعنی کہ جو فرشتے ایک لمحے بھی دیری نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں, ان فرشتوں کی یہاں پہ قسم کھائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام کون ہے, جو قیامت والے دن سور پھونکیں گے, تو انہوں نے اس سور کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے, اور وہ کب سے لیا ہوا ہے, شروع سے, جب سے دنیا بنی ہوئی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ کام مقرر کیا اس کام کے لیے ان کو کہ اب تمہیں سور پھونکنا ہے, تو وہ اسی پل سور کو لے کے اور بس کھڑے ہو گئے. یہ نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو وہ اپنی سور کو ادھر ادھر ڈھونڈیں گے. ان کے جو ہونٹ ہیں وہ سور پہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کی نظریں جو ہیں وہ عرش کی طرف ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف, کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ ہو اور میں بھی ترنت پھونک دوں سور اور قیامت لا دوں. تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر فرشتے جو ایک لمحے کی بھی دیری نہیں کرتے, ہر پل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور ہر پل اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں, ان کے ہر حکم کو ترنت مانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے فرشتوں کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں جو دوڑ دوڑ کر, یعنی کہ جلدی سے جلدی بس کام پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے. فالمدبرات امرا, اور ان فرشتوں کی یہاں پہ قسم کھائی جا رہی ہے جو حکم کے مطابق چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ یعنی کہ سارے کے سارے فرشتوں کی قسمیں ابھی تک ہو جا رہی ہیں. اب یہاں تک قسمیں کمپلیٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. کون کون سے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی, ان فرشتوں کی جو کھینچ لیتے ہیں روحوں کو ڈوب کر, ان فرشتوں کی جو آرام سے چھڑاتے ہیں کھول کر, ان فرشتوں کی جو کہ تیرتے ہیں ہوا میں تیزی سے, ان فرشتوں کی جو کہ سبقت لے جاتے ہیں, یعنی کہ آگے بڑھ بڑھ کے دوڑ دوڑ کر کام کرتے ہیں. فالمدبرات امرا, اور ان فرشتوں کی قسم کھائی جو تدبیر کرتے ہیں حکم کے مطابق. پھر آگے جواب القسم ہے, یعنی کہ اس ساری قسم کے بعد اب جواب دیا جا رہا ہے کہ یوم ترجف الراجفہ, جس دن کانپنے والی کانپ اٹھے گی. یہاں پہ زمین مراد ہے کہ جس دن زمین پوری کی پوری کانپ اٹھے گی, تتبعها رادفت, اور اس کے پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی. دیکھیے ہم یہ چیز جانتے ہیں کہ سور کو 2 بار پھونکا جائے گا. ایک بار جب اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو ساری دنیا پہ زلزلہ آ جائے گا, قیامت آ جائے گی, اور سب کے سب پہلی جو سور کی جو ویسنگ ہے اس میں سب مر جائیں گے, اور دوبارہ جب سور پھونکیں گے تو سب پھر زندہ ہو جائیں گے اور حشر کا میدان لگایا جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو تتبعها رادفت ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک بار پہلے جب پھونکا گیا تو زمین کانپ اٹھے گی, زمین ہل اٹھے گی, اور دوبارہ سے پھر سے اس کے پیچھے آنے والی آئے گی. قلوب یومئذ واجفہ, اس دن بہت سے دل ایسے ہوں گے جو دھڑک رہے ہوں گے. کس لیے دھڑک رہے ہوں گے, کیا انہیں بہت خوشی ہوگی؟ نہیں, بلکہ وہ خوف سے دھڑک رہے ہوں گے, ان کے دل جو ہیں وہ لرس رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. یہ قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ حق بات ہے کہ اس دن ایسا ہوگا کہ زمین کانپ اٹھے گی, اور اس دن بہت سارے دل ایسے ہوں گے جو لرس رہے ہوں گے اس دن کی آفت کو دیکھ کے, ٹھیک ہے. پھر اگلی آیت میں ہے ابصارها خاشعۃ, اب جن کے دل دھڑک رہے ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے, ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ابصارها یعنی کہ ان کی آنکھیں خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گی. کس لیے جھکی ہوئی ہوں گی؟ ہماری آنکھیں کب جھکتی ہیں؟ جب ہم شرمندہ ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ آنکھیں اپنے رب کے سامنے آج شرمندہ ہیں کیونکہ وہ کام نہیں کر کے آئی ہیں دنیا میں جو ان کو حکم دیا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے آج وہ ڈرے ہوئے ہیں اور ان کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ جو ابھی تک وہ جھٹلا رہے تھے قرآن کو, اور جو قرآن کی باتیں تھیں اس کو جھٹلا رہے تھے, وہ آج سچ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو جو مومن ہوں گے وہ تو خوش ہو جائیں گے کہ آج ہمارا فیصلہ ہوگا, جو بھی ہم نے صبر کیا, جو بھی ہم نے محنتیں کری ہیں اس کا انعام ہمیں ملے گا. لیکن وہیں الٹے ہاتھ پہ جو بھی کافر ہوں گے, جو نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ ڈرے ہوئے ہوں گے اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون, پہلے وہ کیا کہتے تھے, یقولون وہ کہتے تھے ائنا لمردودون فی الحافرہ. اب یہ کون سے لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ کیا ہم لوٹائے جائیں گے اپنی اصل حالت میں,
ایزا کننا ازامن نخرا، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں کھوکھلی. اب یہاں پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو ایک دن ایسا آئے گا جب تم دوبارہ سے اٹھو گے اور تمہارا حساب کتاب ہوگا، تو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، جب ہم قبر میں ایک بار چلے گئے ہماری ہڈیاں جب گل سڑ چکی ہوں گی تو کون ہے جو ہمیں دوبارہ سے کھڑا کرے گا، دوبارہ سے کیا ہم کھڑے ہو جائیں گے اپنی سڑی گلی ہڈیوں کے ساتھ. قالو، تو کہنے لگے تلکا ازا کرتن خاسرت، تو پھر یہ تو بہت ہی خسارے کی واپسی ہوگی. یعنی کہ وہ ہنستے تھے ایک طرح سے کہ اگر ایسا ہوگا تب تو پھر یہ بہت ہی خسارے والی واپسی ہوگی. مطلب یہ نہیں کہتے تھے کہ ایسا ہونا ہے تو ہمیں اس کی تیاری کیا کرنی ہے، مطلب اس کا مذاق اڑاتے تھے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو پھر ان کے لیے تو صرف ایک ڈانٹ ہی کافی ہے. ایک ڈانٹ کون سی ہے؟ وہ وہی جو سور کی آواز ہوگی. یعنی کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پھر تو تمہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی اور تمہارے اس ٹائم چوائس کے اوپر نہیں ہوگا کہ آج تمہیں آنا ہے یا نہیں آنا ہے. جیسے آج جب دنیا میں ہم رہتے ہیں اذان ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنی چوائس سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے یا پھر نہیں پڑھنی ہے، لیکن اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو یو وڈ ہیو نو چوائس، تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی اور تمہیں ہر حال قبر سے نکل کے آنا ہوگا اپنے اعمال کو دیکھنے اور اپنے سجا جزا کو پورا کرنے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ان کے لیے تو صرف ایک ڈانٹ ہی کافی ہوگی، اور وہ جو ڈانٹ ہے وہ سور کے فارم میں اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، جس کے بعد ہر انسان اپنی قبر سے اٹھ کے حشر کے میدان کی طرف بھاگنے لگے گا. ٹھیک ہے، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو وہ اکٹھے ہوں گے ایک میدان میں. تو جب ان کو یہ ڈانٹ پڑے گی تو کیا ہو جائے گا، وہ سارے کے سارے جا کے ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں گے. حل اتا کا حدیث موسیٰ، اب یہاں سے یہ بات تھوڑی سی کمپلیٹ ہو گئی ہے، یہاں سے دوسری بات اسٹارٹ ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ حل اتا کا حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں آئی؟ دیکھیے عربی زبان میں بہت ہی مائنوٹ ڈفرینس ہوتے ہیں. جیسے ہم نے سورہ النبا پڑھا تھا، نبا کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ بہت ہی کوئی امپورٹنٹ خبر کو نبا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک نارمل بات ہوگی تو اس کے لیے آپ نبا نہیں یوز کریں گے، اس کی جگہ آپ حدیث یوز کریں گے. ٹھیک ہے، حدیث کو کہتے ہیں ایک نارمل سی بات. تو حل اتا کا حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں آئی؟ یعنی کہ کیا تمہارے تک موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں پہنچی؟ اذ ناداہو، جب پکارا ربہ، اس کے رب نے، بالوادی المقدسی طویٰ، مقدس وادی طویٰ میں. جب اس کو پکارا تھا اس کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں، کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے؟ اذهب، کہ جاؤ، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ طغی، بے شک اس نے سرکشی کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا تھا فرعون کے پاس کہ تم جاؤ اس کے پاس اور اس سے کہو کہ بنی اسرائیل کو وہ تمہیں سونپ دے اور یہ سرکشی چھوڑ کے وہ اللہ کا بندہ بن جائے. فقل، پھر کہو اس سے، کیا کہو، حل لگا، کیا تمہارے لیے اندر کچھ باقی ہے، یعنی کہ تمہارے اندر کیا کوئی بھی کنسائنس کا پوائنٹ باقی ہے، الا ان تزکا، کہ میں تمہارا تزکیہ کروں. یعنی کہ کیا تمہارے اندر کوئی اچھائی رہ گئی ہے کہ میں تمہارا تزکیہ کروں. واہدیک، اور تجھے راستہ دکھاؤں، الی ربک، تیرے رب کی طرف، فتخشا، تو اس سے ڈرے. یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہلے جاؤ فرعون کے پاس، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، پھر اس سے جا کے کہو کہ کیا تمہارے اندر کوئی بھی اچھائی، تھوڑی بہت اچھائی باقی رہ گئی ہے کہ نہیں، کہ جس سے کہ تمہارا تزکیہ ہو سکے اور میں تمہیں راستہ دکھاؤں تیرے رب کی طرف، تو اس سے ڈرے. پھر فاراہ الآیت الکبریٰ، پھر اسے دکھائی بہت بڑی نشانی. اب یہ نشانی جو ہے یہ کون سی ہے، یہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا، لیکن قرآن کے دوسرے حصوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جادوگر کے ساتھ فرعون نے کمپٹیشن کروایا تھا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جو چھڑی تھی وہ سانپ بن گئی تھی، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے کہ بہت بڑی نشانی دکھائی. فقط زبا، سب نے اس کو دیکھا تھا، یعنی کہ جو بھی جادوگر وہاں موجود تھے وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے تھے. اور یہ بات ہمیں سورہ الاعراف میں ملتی ہے، سورہ الاعراف پارہ نمبر 9 میں ملتی ہے، جہاں پہ یہ پورا واقعہ مینشن ہے شروع کے دوسرے تیسرے ورق میں کہ کس طرح سے فرعون نے سارے جادوگروں کو بلایا، اور جادوگروں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا معجزہ کر رہے ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، اور وہ سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے. لیکن فرعون نے تب بھی نافرمانی کی اور اس نے جو ہے ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ تم اگر موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارا برا حشر کروں گا. لیکن اس کے باوجود جادوگر جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے، اس کا جو ہے ڈیٹیل اسٹوری آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ الاعراف پڑھ سکتے ہیں، پارہ نمبر 9. ٹھیک ہے، فقط زبا و عصا، لیکن فرعون نے پھر بھی اس کو جھٹلایا، و عصا، اور نافرمانی کی، ثم پھر ادبرا یسعا، پیٹ پھیرا اور جی توڑ کوشش کی حق کے خلاف. ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے اس نے اس کی نافرمانی کی، اس کو جھٹلا دیا، اور پھر کیا کیا، پھر اپنی پیٹ پھیر لی، یعنی کہ اس نے سچ کو دیکھ کے بھی سچ ماننے سے انکار کر دیا، یسعا، اور پھر حق کو جھٹلانے کے لیے جی توڑ کوشش کری. فاشرا، پھر سب کو جمع کیا، یعنی کہ اپنی جو ان کی پرجا تھی، جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کو جمع کیا. فنادا، اور پھر اعلان کیا. فقالا، اور پھر کہا، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں.
اب دیکھیے جو رب ہوتا ہے اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, رائٹ. اب جیسے جو جنگل کا شیر ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں سب سے بڑا کنگ ہوں پورے جنگل کا, یہ سب نہیں کہتا. لوگ خود جانتے ہیں بھائی کہ یہ جنگل کا شیر ہے, اس سے دور رہنا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ یہ اٹیک کر سکتا ہے. اسی طرح سے فرعون اگر رب ہوتا تو اسے اس طرح سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, رائٹ. تو یہ اس کے ایک طرح سے خوف کو دکھاتا ہے کہ کس طرح سے وہ اس واقعے کے بعد ڈر گیا تھا کہ جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے. تو اسی ریزن سے وہ سب کو جمع کرتا ہے ایک جگہ پہ اور پھر اعلان کرتا ہے کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ, پھر اللہ نے پکڑا, نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى, اس کو دنیا اور آخرت کی سزا میں. کیا ہوا تھا فرعون کے ساتھ؟ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل کی قوم کو لے کے جا رہے تھے اور فرعون ان کے پیچھے تھا, تو ان لوگوں نے خود اپنے آنکھوں سے معجزہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے سمندر بیچ سے پھٹ گیا تھا, اور پھر جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز تھے وہ سارے لوگ اس کو کراس کر لیتے ہیں, اور پھر جیسے ہی فرعون اور اس کی قوم آتی ہے تو ان کے اوپر پورا کا پورا پانی واپس مل جاتا ہے اور وہ پورے غرق ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو پکڑا دنیا اور آخرت کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے, اور دنیا میں تو ان کے لیے یہ سزا تھی ہی, اور آخرت میں تو اس سے بھی بدترین سزا ان کے لیے پہلے سے تیار کی اللہ تعالیٰ نے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, اب یہ جو سٹوری سنائی کیوں سنائی؟ تاکہ آپ مزے کریں اور اس کو سن کے انجوائے کریں, کیا اس لیے؟ یا پھر اس لیے کہ آپ اس سے عبرت پکڑیں. دیکھیے قرآن میں سٹوریز بھری ہوئی ہیں, آپ کو ڈفرینٹ پروفیٹس کی سٹوریز مل جائیں گی, یوسف علیہ السلام, یونس علیہ السلام, اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پتہ نہیں کتنے پروفیٹس کی سٹوریز میں موجود ہیں. لیکن وہ سٹوریز کیوں دی ہوئی ہیں؟ تاکہ آپ ان کو پڑھیں اور اپنے لیے عبرت پکڑیں, ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری ایسی قوم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں شروع کے پاروں میں. جیسے پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا پورا چارٹ شیٹ دیا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کری. کیوں یہ سب مینشن ہے؟ تاکہ آپ وہ غلطیاں نہ کریں, ٹھیک ہے, اپنے لیے آپ اس میں سے سبق اٹھائیں. تو یہ جو سٹوری پوری بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی سرکشی کے بارے میں کہ کس طرح سے فرعون نے سرکشی کی, یہ کس لیے ہے؟ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, اس کے لیے اس میں عبرت ہے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو کلام ہے یہ ایک ہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کلام اتارا ہے, اور اس کو دنیا کے مختلف لوگ پڑھتے ہیں, لیکن اس کا جو اثر ہے وہ ہر لوگوں پہ الگ الگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر انسان کے تقوی کے مطابق یہ جو کتاب ہے یہ اس کے دل پہ اثر کرتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے ہدایت پکڑیں اور ہدایت ملے آپ کو اس کے تھرو, یہ آپ کے دل کی روشنی بن جائے, تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے کہ آپ اپنا تقوی بہتر کریں اور اپنے لیے پرہیزگاری اڈاپٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں, تبھی آپ کو یہ کتاب فائدہ دے گی, ٹھیک ہے. تو ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, یہ اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا رہا. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا, اب یہ جو لائن ہے یہ جواب ہے اس چیز کا کہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ, کیا کہتے تھے کہ کیا ہم لوٹائے جائیں گے اپنی اصل حالت میں, کون ہمیں لوٹائے گا دوبارہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم, کیا تمہیں اشد خلقا, تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے, ام السماء, یا پھر آسمان کو بناہا جو کہ ہم نے بنایا. جو آسمان ہے اس کا بھی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے بہت بار دیا ہے, سورہ ملک میں دیا ہوا ہے کہ تم نظریں اٹھا کے دیکھو اور پھر ایک کوئی کمی نکال کے لاؤ آسمان میں, تمہیں اگر ایک بھی اس کے اندر کوئی کمی دکھتی ہے تو تم بتاؤ, اور پھر تم اس میں کچھ بھی جب کمی نہیں دیکھ سکو گے تو تمہاری جو نظریں ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر تمہارے تک واپس آ جائیں گی. پھر سے لیکن تم نظریں اٹھاؤ, پھر سے ڈھونڈو اس میں کوئی فطور ہے, لیکن تمہیں پھر سے اس میں کوئی بھی کمی پوشی نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہی چیز فرمایا کہ انتم, کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے, ام السماء, یا پھر آسمان کو جو بنا کسی ستون کے, بنا کسی پلر کے کھڑا ہوا ہے, اتنا بڑا آسمان بناہا جو ہم نے بنایا. رفع سم کہا, اور بلند کیا سم کہا اس کی چھت کو, فسواہا, پھر اسے درست کر دیا, یعنی کہ آسمان کی چھت کو ہم نے بلند کیا اور پھر اس کو درست کر دیا ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا, اور تاریک کر دیا اس کی رات کو, وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, اور نکالا اس سے اس کی صبح کو. اب یہاں پہ سارے اللہ تعالیٰ اپنے جو کونی نشانیاں ہیں اس کو دکھا رہے ہیں, یعنی کہ کائنات میں جو جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح, آسمان کو ہم نے کس طرح پیدا کر دیا اور کس طرح سے ہم نے رات بنائی, پھر اس کے پیچھے اس کی دن کو نکالا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور ہم نے پھر زمین کو بچھونے کی طرح بچھا دیا. اس کا ذکر جو ہے آپ کو سورہ نبا میں بھی مل جائے گا, ہم نے پیچھے پڑھا تھا. اخرجنا منہا, اور نکالا ہم نے اس سے, ماءہا, پانی, ومرعاہا, اور چارہ, ٹھیک ہے. کیا نکالا؟ پانی نکالا اور کھانا نکالا. والجبال ارساہا, اور پہاڑوں کو ہم نے قائم کر دیا. پیچھے سورہ نبا میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے. تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ اسی لیے مینشن کرتے ہیں تاکہ ہم غور و فکر کریں. متاعا لکم ولانعامکم, اب یہ چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے, ولانعامکم, اور تمہاری مویشیوں کے لیے, یعنی کہ اس میں سے تم بھی فائدہ اٹھاؤ اور تمہارے جو جانور ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, اور جب آ جائے گا وہ بہت بڑا ہنگامہ, یعنی وہ بہت بڑا ایونٹ جب ہو جائے گا, یہاں پہ قیامت کی بات ہو رہی ہے,
یہاں سے آپ دیکھیے گا یہ لائنز جو ہیں وہ آپ کو ہلا کے رکھ دیں گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی, اس دن انسان یاد کرے گا کہ ما سعی کس چیز میں اس نے صحیح کری ہے, یعنی کہ کس چیز میں اس نے بھاگ دوڑ کری ہے. مطلب جب وہ اس دن کو دیکھ لے گا تو وہ کیا یاد کرے گا کہ کس چیز میں نے پوری زندگی گزار دی, کس چیز میں نے اتنی زیادہ دوڑ دھوپ کی, کیا وہ چیزیں آج مجھے فائدہ دیں گی. تو انسان جو ہے یہ ساری چیزیں وہ یاد کرے گا اس پل. پھر نیکسٹ ہے وبرزت الجحیم لمن یری, اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے جو دیکھے گا. یعنی کہ دنیا میں ابھی ہمیں اعتبار نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ, لیکن ہمیں اتنا زیادہ ابھی یقین نہیں ہے, عین الیقین نہیں ہے کہ وہ چیز ہو کے رہے گی. لیکن اس دن جہنم پھر ظاہر کر دی جائے گی, یعنی کہ دکھا دی جائے گی اس کو جو کہ دیکھنا چاہتا تھا, جس کو یہ تھا کہ اگر ہم دیکھ لیں گے تو مانیں گے, ٹھیک ہے, پھر اس دن تم کو دکھائی جائے گی اور اس دن کی توبہ پھر تمہاری قبول نہیں ہوگی. دیکھنے کے بعد جو تمہارا ریئیکشن ہوگا, جو تم سجدے میں گرو گے, جو تمہیں افسوس ہوگا کہ میں نے پوری زندگی کیوں برباد کر دی, وہ سب ایک بھی چیز قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو ضرورت کیا ہے کہ زندگی میں ہی رہ کے ہم اپنے اعمال کو درست کریں. ہر چیز جو قرآن میں لکھی ہے, الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے, بس ہرگز نہ ہوئیے گا آپ شک کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے, فاما من طغی, بس جس نے سرکشی کی, یہ لائن پڑھیے گا, وآثر الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. اب جس کے اندر یہ دو کوالٹیز ہیں کہ جس نے سرکشی کی, یعنی کہ حکموں کو فالو نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے, نافرمانی کی اور کوئی بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ کی, وآثر الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. اب اس میں دیکھیے دو طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں. وہ ایک تو وہ ہو گئے جو پورے منکر ہیں, جو کسی طرح سے کوئی بات مانتے ہی نہیں ہیں, تو وہ تو آ گئے اس میں فاما من طغی. ٹھیک ہے, جو لوگ سرکشی کرتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ٹھیک ہے تھوڑا بہت پریکٹس کرتے ہیں اسلام کو, لیکن پھر بھی وہ دنیا کو اوپر رکھتے ہیں. جیسے کہ اذان ہو رہی ہے, لیکن اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے, چلو پہلے یہ کام کر لیں, وہ کام کر لیں. ایسے کرتے کرتے لاسٹ میں جب 10-15 منٹ بچا ہے نماز کا ٹائم ختم ہونے میں, تو پھر آپ جا کے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ ہو گیا وآثر الحیات الدنیا, یعنی کہ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. ٹھیک ہے, یعنی کہ پریورٹی پہ رکھا اس نے دنیا کو. تو اگلی لائن میں کیا ہے, فإن الجحیم ہی المأوی, تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم. ٹھیک ہے, جس کے اندر یہ دونوں کوالٹیز موجود ہوں گی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. پھر اگلی لائن میں اس کے اپوزٹ لوگوں کی بات ہو رہی ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, وہ انسان جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے اس دن کھڑے ہونے سے, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اس نے روکے رکھا اپنے نفس کی خواہشات کو. یعنی اس کا من تو کر رہا تھا کہ چلو کوئی بھی حرام کام کر لیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ایسا کر لیتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں, لیکن کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایسا دن آئے گا جب مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور میرے رب کو یہ نہیں پسند, تو اس نے اپنے نفس کی خواہشات کو روک لیا. دیکھیں, یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ کوئی اگر مومن ہے تو اس کے من میں ایسی خواہشیں نہیں آئیں گی جو دین کے خلاف ہیں. ڈیفینیٹلی آئیں گی, ہم انسان ہیں کیونکہ, اور ویسے بھی شیطان ہمارے وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے ہر ٹائم. لیکن ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے, تو وہ انسان جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے اس دن کھڑے ہونے سے, اور اسی وجہ سے اس نے روکے رکھا اپنے ہر خواہشات کو, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو آج پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے, تو دو طرح کے لوگوں کی بات ہو گئی کہ وہ جس نے سرکشی کی اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا جہنم ٹھکانہ ہے, اور وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات کو روکے رکھا, تو آج پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یسألونک, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, عن الساعۃ ایان مرساہا, کہ قیامت کا اسٹیبلش ہونا کب ہوگا. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تمہیں حساب دینا ہوگا, تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون سی ایکوریٹ ڈیٹ ہوگی, کب ایسا ہوگا جب قیامت آئے گا. فیما انت من ذکرہا, تو اس میں جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس کے اسٹیبلش ہونے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ جواب دیتے تھے کہ وہ تو دن آ کے رہے گا, تم بتاؤ تم نے کتنی تیاری کری ہوئی ہے. تم تو ابھی قبر میں چلے جاؤ گے اور پھر سو جاؤ گے, اور جب ہم سوتے ہیں, جیسے آپ کبھی رات میں جب سوتے ہیں اور صبح آنکھ کھلتی ہے تو آپ کو لگتا ہے ارے صبح ہو گئی, ابھی تو سوئے تھے بالکل. تو اسی طرح سے جو لوگ اپنے اپنے قبروں میں جا چکے ہیں, جب وہ قیامت والے دن اٹھیں گے تو انہیں بس یہی لگے گا کہ ابھی تو سوئے تھے, اتنی جلدی قیامت آ گئی. تو قیامت کا دن تو آنا ہے, ہر حال آنا ہے, لیکن تم بتاؤ کہ تم نے اپنی تیاری کتنی کری ہے. انسان کو بس اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کی تیاری کتنی ہے, باقی قیامت تو ہر حال ہر صورت آ کے رہے گی. الی ربک منتہاہا, یہ تو تیرے رب کی انتہا ہے, یعنی کہ تمہارا رب جب چاہے گا قیامت لائے گا, اور رب کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی. انما انت منذر من یخشاہا, بے شک آپ کو صرف یہ کام دیا گیا ہے کہ آپ ڈرائیں ان کو جو ڈرتا ہے اس سے. ٹھیک ہے, اب یوزلی ہوتا کیا ہے, جب آپ کسی بھی دین کی باتوں میں پڑھتے ہیں تو لوگ اس کو بہت ایکسٹینڈ کرتے ہیں. جو متقین ہوتا ہے یا جو مومنین ہوتے ہیں, ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہے کہ وہ جو بات سنتے ہیں اس کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس سے جو اپنے لیے سبق ہے اس کو حاصل کرتے ہیں, اس کو ادھر ادھر کھینچنی نہیں چاہیے بات کو, ہے نا. تو جب قیامت کی بات آپ سن رہے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ دن آنا ہے,
اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, تو پھر اس میں کوئی ڈاؤٹ یا شک رہ ہی نہیں جاتا. اب کب آئے گا وہ آپ کا پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ تو الی ربک منتہا, یہ تیرے رب کی انتہا ہے, جب وہ چاہے گا تب قیامت آ جائے گی. تو آپ اس کے تھرو اس کو ڈرائیے, من یخشاہا, جو اس سے ڈرتا ہے, بس اور کچھ نہیں کرنا آپ کو, ٹھیک ہے. کانہم یوم یرونہا, جب وہ دیکھ لیں گے اس دن کو, یوم یرونہا, لم یلبسو, تو وہ کہیں گے نہیں تھی ہم اس میں الا عشیۃ او ضحاہا, یہ صرف ایک شام یا اس کی صبح. یہ لائن بہت ہی زیادہ ڈرانے والی ہوتی ہے کہ ابھی تو ہم کو لگتا ہے کہ ابھی 60 سال کی عمر ہے, بہت لمبا ٹائم ہے, ابھی چلیے ہم 30 سال پہ ہیں, 30 سال اور بچے ہیں زندگی کے سپوز, اور 10 سال اور انجوائے کر لیں, پھر 20 سال میں تھوڑا پڑھ لکھ کے حج وج کرائیں گے اور پھر اپنے اعمال کو درست کر لیں گے. لیکن اس دن کیا انسان کہے گا جب وہ دیکھے گا پیچھے مڑ کے کہ وہ کتنے سال تھا دنیا میں, تو وہ کہے گا لم یلبسو, نہیں تھا میں اس میں الا عشیۃ, مگر صرف ایک شام, اور ضحاہا, یا پھر ایک صبح. وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں اس میں ایک دن تھا لگ بھگ, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن کا ایک حصہ تھا میں اس میں, یعنی کہ ایک شام میں نے اس میں بتائی ہے یا پھر ایک صبح. کیونکہ قیامت کا جو دن ہے وہ بہت ہی لمبا اور بہت ہی طویل دن ہوگا. اس کے بعد جو آفٹر لائف ہے, یعنی کہ جب جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا, تو وہ تو انفینٹی ہے, وہ تو ایور لاسٹنگ ہے, وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا. تو ان سب چیزوں کے مقابلے میں جو دنیا کی لائف ہے آپ کی وہ بہت تھوڑی ہے, بہت تھوڑی ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں آپ کے پاس کوئی چیز اگر سب سے پریشیس ہے تو وہ آپ کا ٹائم ہے. ٹائم کو بالکل بھی برباد نہیں کرنا چاہیے, اور ہر پل کوشش کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ہر وقت میں اپنے نمائے اعمال میں کچھ ایسی چیزیں ڈالیں جو آپ کو قیامت کے دن جب دکھائی جائیں تو آپ خوش ہو جائیں, آپ کا دل خوش ہو جائے, ٹھیک ہے. تو ہر پل بس آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے یہ جو گھنٹہ بیت رہا ہے اس میں میں اپنی کتاب میں کیا بھیج رہی ہوں, کیا چیزیں میں نے اس میں لکھی ہے. اگر آپ کو سپوز بالکل ٹائم نہیں مل رہا تو آپ 1-2 ذکر کر دیجئے, کم سے کم کچھ تو فرشتے نوٹ کر لیں گے نا کہ آپ نے اس ٹائم میں, اس گھنٹے میں یہ چیزیں بھیجی ہیں آگے. تو اسی لیے انسان کو اپنے ٹائم کا بہت محاسبہ رکھنا چاہیے اور اپنے ٹائم کو بہت ہی اچھے طریقے سے یوز کرنا چاہیے. ادھر ادھر کی چیزوں میں اگر آپ ٹائم کو ضائع کریں گے تو ٹرسٹ می کچھ بھی نہیں بچے گا. اور ویسے بھی اگر آپ ابھی 30 سال کے ہیں تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کتنی جلدی 30 سال کے ہو گئے. 30 سال کی عمر یعنی کہ آدھی عمر آپ کی بیت گئی اور آپ کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. اسی طرح سے اگلے 30 سال بھی بیت جائیں گے اور پھر حشر کا دن لگ جائے گا. تو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے ہمیں آج اپنی تیاری کو درست کرنا ہے انشاءاللہ. تو اس سورے کو یہاں پہ ڈسکس کرنے کا میرا پرپز اتنا ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہو سکے اور یہ جو دن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکے, اور ہم قرآن کے ساتھ اپنی جو محبت ہے, جو اپنی رغبت ہے, اس کو اور مضبوط کر سکیں مزید. اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اس قرآن کو. تو جزاک اللہ خیر, جو بھی آپ نے یہاں پہ وقت دیا ہے اس کے بدلے آپ کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں بہترین جزائے خیر عطا کرے. پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سننے اور کہنے سے زیادہ عمل پہ آمادہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.